अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क की सूरत हाल, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को यह पता नहीं होता कि डॉलर किस तरह बढ़ा है। उनको टीवी से पता चल जाता है। स्टेट बैंक, असद उमर साहब और इमरान खान, ये तीनों को पता था या नहीं था? स्टेट बैंक कह रही कि हमने कम्युनिकेट किया असद उमर साहब को, असद उमर साहब ने कहा हमने कम्युनिकेट किया इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, खबर ही नहीं थी। सियासी सूरत हाल, केसेस पे केसेस, आसिफ जरदारी हो, मियां नवाज शरीफ हो, क्या उलझाया जा रहा है अपोजिशन को, टफ टाइम दिया जा रहा है। और हुकूमत की कारकर्दगी, खुद उन्होंने दावे किए थे, उन्होंने बातें की थी कि हम जो है ना 100 दिन के अंदर एक बेहतरीन पाकिस्तान आपको देंगे। और आज मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बद से बदतर है। और इमरान खान साहब की यही बात होती है, सुबह से लेकर शाम तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल में डालूंगा। वजीर आजम का ये काम है। और अपनी एक पैनल में उन्होंने कहा है कि फौज जो है मंशूर के साथ है, पीटीआई के, और फौज को ये एक्सप्लेन करना पड़ा, न हम किसी शख्सियत के साथ, न हम किसी फर्द के साथ, न हम किसी सूबे के साथ होते हैं, हम पूरे मुल्क के साथ हैं, अवाम के साथ हैं। और जिस गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं रहता वो गवर्नमेंट चली जाती है। इसके ऊपर अपने स्टूडियो, आज मैं जिनके घर पे हूँ, बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं और गवर्नर रह चुके हैं सिंध, मोहम्मद जुबैर साहब। सर बड़ी मेहरबानी, आप एकेडमिक भी हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं, और आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया मुझे सर। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले शुरुआत इससे कहेंगे, क्या मुआशी सियासी बेहतरी की हम बातें कर रहे थे, नए मैंडेट के साथ आए, अवाम जो है ना 100 दिन के अंदर जो है ना, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो सकते, तो खान मियां साहब ने कहा है कि अवाम की जान छूट जाएगी अगर वक्त से पहले इलेक्शन होते। मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये दूसरी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान जब से बना है। पहली दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सन 71 दिसंबर में जब वो हुकूमत में आए, पाकिस्तान टूटने के बाद, उनसे जो उम्मीदें थीं पाकिस्तानी कौम को, और उसके लेजिटिमेट रीजंस थे कि एक डायनेमिक लीडर था, उसने रोटी कपड़ा मकान का नारा बुलंद किया, जो कि पूरा आप समझ लें इकोनॉमिक प्लान था। और फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले में या पॉलिटिशियंस के मुकाबले में वो एक बहुत ही डायनेमिक वो थे, तो लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, ख़ास तौर पर पढ़े लिखे अर्बन मिडिल क्लास में, कि जी जब वो आएंगे उनके पास तमाम उन मसाइल का हल है जो पाकिस्तान में, चाहे वो तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, पानी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि वो इतनी मासूमाना तरीके से बयान करते थे प्रॉब्लम को, और वो इतने मासूमाना तरीके से उसके हल को डिफ़ाइन करते थे कि मेरा ख्याल है जब वो आए और उनको महसूस हुआ कि कितना मुश्किल होता है हर चीज़ का सलूशन ढूंढने के लिए। और पाकिस्तान 21 करोड़ अवाम हैं, और एक पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड गरीब मुल्क है, ये फैक्ट है। हम एक पता नहीं ऐसे स्विट्ज़रलैंड के ख्वाब दिखाते हैं या इंग्लैंड के ख्वाब दिखाते हैं, हमेशा कंपैरिजन इंडिया से या अपने रीजनल पीयर्स के साथ होता है। सो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो धचका जो आवाम को लगा, और डी कमिटमेंट्स जिसको वो यू टर्न का नाम देते हैं, वो डी कमिटमेंट्स इस वजह से होनी शुरू हुई कि वो तमाम वादे जो किए गए थे उससे वो पीछे हट रहे थे। अब उनको ये पता था, और उनके एडवाइजर्स ने ये शायद कहा कि जी ये अर्ली स्टेज है अपने टेन्योर का, इस वक्त आप डी कमिटमेंट कर दें और बाद में जाके हम देखेंगे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मायूसी है। सर आपको क्या लग रहा है कि मियां साहब की खामोशी? मुझे तो लग रहा है कि नून लीग भी खामोश है। क्या केसेस हैं? आसिफ जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं तो मियां साहब खामोश हैं, जब मियां साहब एक्टिव थे तो आसिफ जरदारी साहब खामोश थे, क्या बात है? ये कोइंसिडेंस है, लेकिन इसमें हमारा तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। मियां साहब के हवाले से मैं बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता आसिफ जरदारी क्यों एक्टिव है, और अच्छी बात है एक्टिव होना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। देखिए मियां साहब के हवाले से इलेक्शन से पहले का एक वक्त था और इलेक्शन के बाद,
کیونکہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی الیکشن سے پہلے ووٹ کو عزت دو، اور وہ تمام پاکستان میں جا رہے تھے اور بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا، جو ہمارے ساتھ ہوا تھا پی ایم ایل این کے حوالے سے، جو ڈسکوالیفیکیشن اور پھر توڑ پھوڑ پارٹی میں اور پھر الیکشن میں جو ایون پلینگ فیلڈ نہ ملنا، اس کا ہم جو حل سمجھتے تھے کہ وہ ہے الیکٹورل وکٹری میں. سو ہمیں اپنا ٹیمپریچر میکسیمم پر رکھنا چاہیے. الیکشن جیتیں گے تو ہماری یہ تمام جو ہمارے خلاف کانسپریسیز ہیں یہ سب دب جائیں گی. لیکن الیکشن میں انفارچونیٹلی جو ہوا وہ میں اس میں ابھی نہیں جاؤں گا. لیکن اس کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ابھی وہ اپنے کیسز پر فوکس کریں گے، اور کیسز کو ایک دفعہ پیچھے چھوڑ دیں، ریزالو کر لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایکٹیو سر جیل میں تھی مریم صاحبہ، پھر بھی ٹویٹ آتا تھا، بات ہوتی تھی. دوسری لیڈرشپ کہاں چلی گئی ہے؟ دوسری لیڈرشپ پرویز رشید صاحب خاموش ہے. آپ کے دوسرے جو سب سے بڑے ووکل ہوتے تھے میڈیا کے اندر، مشاہد حسین سید، وہ بھی خاموش ہے. نہیں، مشاہد حسین سید تو کبھی بھی اتنے ووکل نہیں تھے. لیکن میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں باقی لوگوں کو، چاہے مریم اورنگزیب ہیں، ایک نیو لیڈرشپ بھی ایمرج ہوتی ہے. میں کنسسٹنٹلی بات کرتا ہوں، پریس کانفرنسز کرتا ہوں، کرٹیسائز کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہم بہت افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں. سعد رفیق صاحب، دیکھیں نا آپ پرابلمز دیکھیں، بالکل ہمیں ماشاء اللہ میں اتنا ہمیں مشکل نہیں محسوس ہوا تھا ماحول جتنا اب ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان اناؤنس مارشل ہے. ان اناؤنس مارشل ہے، بالکل ان اناؤنس مارشل ہے. آپ دیکھیں نا کہ 2008 میں اگر آصف زرداری کو سب سے بڑا کریڈٹ دینا چاہیے، 2008 سے 2013 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا پورے 5 سال، اور وہی پروسیس پھر 2013 سے 2018 تک رہا. اب تو آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ اخبارات ہیں، چاہے وہ میڈیا ہاؤسز ہیں، پابندیاں، سختیاں، کیا آپ بات کر سکتے ہیں، کیا آپ نہیں بات کر سکتے. اور خاص طور پر پی ایم ایل این کو اس لیے ٹارگٹ، ایک تو عمران خان کا آبسیشن ہم سب کو پتہ تھا پہلے سے ہے، ان کو پتہ کہ سارا کھیل پنجاب میں ہے، اور اس وقت اگر وہ پی ایم ایل این کو اور شریفز کو ختم کر سکتے ہیں، یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو اس کے لیے چاہے ان کو اندر بند کرنا پڑے شریفز کو، چاہے ان کے خلاف کیسز رجسٹر کرنے پڑیں. ابھی آپ میاں شہباز شریف کا کیس دیکھ لینا، 2 مہینے نیب نے ان کو جیل میں رکھا اور آج تک ریفرنس تیار نہیں ہو سکا. تو یہ اتنی بڑی ایک کمزوری ہے، اور یہ اس سے ریفلیکٹ کرتا ہے کہ حکومت یا نیب جو ہے، جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے، وہ کتنی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. کہ ایک پریزیڈنٹ اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو آپ انویسٹیگیشن سٹیج پر اندر بند کر دیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اندر بند کرنا ہے نا انویسٹیگیشن سٹیج پر نیب نے، تو پھر تمام اکراس دا بورڈ سب کے لیے سیم قانون ہونا چاہیے اور سیم پریکٹس ہونی چاہیے. 2 مہینے کے بعد بھی ان کے پاس کچھ نہیں ملا کہ وہ ریفرنس فائل کر سکیں، اور اب جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. اس میں ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ بیل ہو سکتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کیس سے چھوڑ کے دوسرے کیس میں جائیں گے. آپ کو پتہ ہے میاں نواز شریف کے خلاف غداری کا بھی کیس ہے، ان کے خلاف ایک 1986 کا کیس ہے، 32 سال پرانا کیس کے لیے سپریم کورٹ نے ان کو خود بلایا، اور نواز شریف صاحب وہاں گئے بھی. اب آپ خود بتائیں کہ 1986 کا کوئی دفاع کر سکتا ہے؟ سر ماڈل ٹاؤن کا کیس تو دوبارہ جی آئی تھی، اب دوبارہ جی آئی تھی. کیا آپ کو انتقام لگ رہا ہے؟ انتقام ہے نا، انتقام ہے. سر تاریخ اگر دیکھی جائے، انتقام کی دیکھی جائے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غیر جمہوری قوت ہوتی ہے. عمران خان کے پیچھے بھی وہی قوت ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا. دیکھیں عمران خان ایک چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں اس کو ایکسپلین کر سکتا. 3-4 مین سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں. ایک تو پارلیمنٹ اٹ سیلف ہے جس کو سپریم ہونا چاہیے، اور انفارچونیٹلی ہمارے زیادہ تر پیشتر ہسٹری میں سپریم نہیں رہی ہے. سپریم کورٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، جو انٹرپریٹ کرتا ہے قانون کو. لیکن جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، وہ اور ممالک میں نہیں ہے. اور پاکستان میں بھی افتخار چودھری سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی جوڈیشل ایکٹیویزم، سر اس جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یا مداخلت ہے؟ اس کو آپ جو بھی مداخلت ہی کہیں گے نا. ایگزیکٹو اس میں انکروچمنٹ جس کا آپ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ باؤنڈریز آر ڈیفائنڈ. ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں ہر ادارے کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں. اب آپ کو میں ایک ابھی اسی ہفتے کا
جو وہ ایک پانی پر یا پاپولیشن پر شاید ایک سیمینار کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے. تو ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایسی چیزوں کی نشاندہی کریں جو پاکستان کے پرابلم ہے, بیکاز ایک وہ پبلک فگر ہے, ان کی وائس ہے, وہ وائس کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے ان پن پوائنٹنگ. بٹ جس طرح عمران خان نے کہا کہ آپ نے جو ڈیم بنانے کے سلسلے میں قدم اٹھایا تھا, وہ اس کی ہم اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ حکومت وقت نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو دیکھیں یعنی پاناما کا پھر انہوں نے ایک دوسری بات بھی, پاناما کا کیس کا فیصلہ دے کے نئے پاکستان کی بنیاد ڈالی ہے. کیا عمران خان کے ساتھ, سر آپ نے بھی گورنر رہے, عمران خان کے آنے سے جمہوری قوتیں, پارلیمنٹ, آئین, جمہوریت کمزور نہیں ہوئی؟ بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ جو کنسرن ہے, سب سے زیادہ کنسرن ہے جو مجھے ہے اور ہماری پارٹی کو ہے, یہی اسی ایسپیکٹ سے ہے کہ جو جد و جہد لوگوں نے کی, جیلوں میں گئے بہت سے پولیٹیکل پارٹیز کے, آپ 70s اٹھا لیں, 60s اٹھا لیں, 80s اٹھا لیں, اور اس کے بعد بھی, اور اس جد و جہد کے نتیجے میں ہم نے وہ آزادی حاصل کی جو ہمارے آئین میں اور جو قائد اعظم کی تھنکنگ کے مطابق تھا کہ پارلیمنٹری جمہوریت ہو, سپریم ہو. اور اس میں ابھی جو میں آپ کہتا ہوں کہ یہ تو پولیس سٹیٹ ہے نا. دیکھیں اگر ایک ایم این اے فار ایگزامپل, ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ مثال کے طور پر ایم این اے کوئی ہے, وہ پتہ نہیں کون سی پارٹی کا, وہ جا رہے تھے دبئی, ان کو آف لوڈ کر دیا. اب بات یہ کون ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں؟ کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ جو ابھی الیکشن سے پہلے توڑ پھوڑ پارٹی میں کی گئی تھی, اور جس طرح سے پریشر ڈالا گیا تھا, اور جس طرح سے لوگوں کو کسی کو اٹھا کے پریشر ڈالا گیا, کسی کو بلیک میل کر کے, کسی کو پیار سے سمجھا کے, تو یہ اس سے جمہوری قوتیں اسٹرانگ نہیں ہوں گی. ہم ریورس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور یہ بہت ہی ڈینجرس بات ہے کہ جی طلعت حسین اگر آرٹیکل لکھے تو وہ چھپ نہیں سکتا اگر اس میں زیادہ تنقید کر دی جائے. طلعت حسین جیسے ایک زبردست قسم کے اینکر کو آپ فیس آؤٹ کرتے ہیں باہر ٹیلی ویژن سکرین سے, یا بابر ستار کا آرٹیکل نہ چھپ سکے, تو یہ ایک سیریس چیزیں ہیں. دوسری یہ ہے کہ ان کی تھنکنگ بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. عمران خان از اے ڈکٹیٹوریل پرسن ان نیچر, جو وہ کرکٹ کے کپتان تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا, لیکن ابھی بھی جو ان کا انٹرویو تھا کہ جی ہم آرڈیننسز کے تھرو لیگل ریفارمز کریں گے, آرڈیننسز کے تھرو پارلیمنٹ چلائیں گے. ابھی دیکھیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پہلے کی حکومتوں نے تمام چیزیں 100% جمہوری طریقے سے کی تھی, لیکن آپ تو انٹینٹ بھی وہی شو کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اپوزیشن سے کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا جو افیکٹو رول الاؤ کر سکے پارلیمنٹ کا, لیجسلیشن الاؤ کر سکے پارلیمنٹ کی, کیونکہ آپ کو آگے بڑھ کے ہاتھ ملانا پڑتا ہے. اور کئی دفعہ آپ زبردست اپوزیشن یا آپ تنقید کرتے ہیں آپس میں, اور کئی دفعہ آپ مل کے, جیسے 18ویں امینڈمنٹ تھی, جیسے 7th NFC ایوارڈ تھا, 19th امینڈمنٹ تھی, تو وہ کیوں, یہ 1973 کانسٹیٹیوشن آپ لے لیں, بھٹو صاحب کے شدید مخالفین تھے اس وقت جماعت اسلامی, JUP اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ولی خان صاحب, لیکن تمام قوتیں ساتھ بیٹھ گئیں, اور اس میں سب سے زیادہ جو رول پلے کیا ہوگا اس وقت کی حکومت نے کیا ہوگا. اپوزیشن کو تو آپ جا کے مناتے ہیں, آپ ان کو آن بورڈ لے کے آتے ہیں. اب یہاں تو سینٹ میں جو تماشا لگتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سینٹ چیئرمین کے بارے میں ادھر بھی پھر جھوٹ بولا جاتا ہے, جو جمہوری اقدار ہیں جو ان کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ آپ نے کرنسی کے حوالے سے جو کہا تھا کہ جی فائنانس منسٹر نے یہ کہا, گورنر نے یہ, سر ایک تو جھوٹ بول رہا ہے نا, ایک تو جھوٹ بول رہا ہے. ایک اور جھوٹ میں آپ کو بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے, اور بہت سے ہیں, لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ سینٹ چیئرمین, اس پر مجھے خیال آ گیا, انہوں نے فواد چودھری کو کہا کہ آپ نہیں آ سکتے سینٹ میں جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے. انہوں نے دوسرے دن کیبنٹ میٹنگ تھی, کیبنٹ میٹنگ کے بعد فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ آج کیبنٹ میں زیر بحث آئی جو سینٹ چیئرمین کا رول ہے, اور بڑا کنسرن ریز کیا, اور پرائم منسٹر نے بھی کنسرن ریز کیا. یہ انہوں نے کہا. علی محمد نے سینٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے کہا کہ ایسی کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی, اور آج بھی فواد چودھری مینٹین کرتے ہیں کہ جی یہ ڈسکس ہوا. اس کے بعد سلیم صافی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا. اب یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں کہ دو منسٹرز میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہے, اور اگر علی محمد نے جھوٹ بولا ہے فلور آف دی سینٹ پر, تو اٹس اے ورس کرائم.
لیکن ابھی تک یہ میرا خیال ہے مشکلات میں یہ اضافہ کرتا چلا جائے گا. سر ان کا ہی سہارا ہے، جو ان کو لائے ہیں وہی بچائیں گے. نہیں بچائیں گے نہیں نا. دیکھیں ایک حد تک جائیں گے نا, سپورٹ کریں گے. جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ایک جوڈیشری ہے وہ ایک حد تک سپورٹ کرے گی, فوج ہے ایک حد تک سپورٹ کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ ہر روز اعظم سواتی ٹائپ کیس ہوں, ہر روز ڈی پی او پاک پتن جیسے کیسز ہوں, اور دوسرے کیسز ہر روز ایک امبیرسمنٹ حکومت کے لیے بنتی چلی جائے, اور پھر بڑے سٹیج پر آ جائیں. ڈالر کا جو جس طرح ہے, سٹاک مارکیٹ میں جو حشر ہو رہا ہے, اور بلڈ پاتھ جس کو کہتے ہیں آپ ہے, تباہ برباد ہو گئے بزنسز, اکنامک ایکٹیویٹی اتنی خراب ہو گئی ہے, تو تمام سٹیک ہولڈرز چپ کر کے بیٹھ کے یہ تماشا تو نہیں دیکھیں تنقید گے. اس لیے کر رہی ہے کہ ڈیل چاہتی ہے, این آر او چاہتی ہے, کنسیشن چاہتی ہے. اسی وجہ سے آصف زرداری صاحب اور نون لیگ جو ہے نا پوری تنقید کر رہی ہیں. آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں, عمران خان کہہ رہے ہیں. ایک تو میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, اس وقت تو ہم تیار بھی نہیں ہیں الیکشن کرنے کے لیے. نہ میاں صاحب نے کہہ دیا ہے نہیں میں ویلکم کریں گے قبل اس وقت, تیاری ہے ہماری پوری. تیاری دیکھیں دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں تیاری کے. ایک تو ہوتا ہے آپ کا کانفیڈنس. کانفیڈنس کس چیز سے آتا ہے کہ جی عوام میں ہماری پذیرائی ہے یا نہیں ہے, عوام میں ہم مقبول ہیں یا نہیں ہیں. تو اس حد تک تو ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں کہ پی ایم ایل این پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے آج, اگر ایون پلینگ فیلڈ ملے اور فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں. اس حد تک تو ہم بالکل تیار ہیں. دوسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ ایک تیاری انڈیویژل ممبرز کو اور تمام کیمپین اور وہ تمام چیزیں بھی تو کرنی ہوتی ہیں. ایک تو ہمارا یہ ہے کہ یہ 3-4 مہینے میں جتنی یہ ایکسپوز ہوئے, ہم ان کو اور زیادہ ایکسپوز ہونے دیں گے. اور ہمارے لیے اس سے اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ اپنے ویٹ کے اندر اور اپنے خود اناؤنس کر کے یہاں سے بھاگیں. یہاں سے بھاگنے کا میرا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان حکومت چھوڑیں, لیکن حکومت چلانے کے لیے عمران خان آگے کہیں کہ جی میں نے بڑی کوشش کی تھی. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو الزام. سر آپ چلانے بھی دینا حکومت. کیا ہم نے کیا آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ حکومت ٹرم پورا کرے, آپ اور زرداری صاحب, دوسری دفعہ آپ تنقید کرتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلا سکتے, ملک نہیں چلا سکتے, نہ اہل ہیں, اناڑی ہیں, ملک کو تباہ کر دیا. ان کا ایکسپیرینس آپ کے ایکسپیرینس پہ بڑا فرق ہے. بریک کے بعد جواب دوں گا سر. بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد آتا ہوں محمد زبیر صاحب. کورٹ میں آتے ہیں. سر ایک چیز, آپ کیا توقع رکھتے ہیں نیب سے, ایف آئی اے سے, کورٹ سے انصاف کی؟ نہیں. جو میاں صاحب کو ریلیف ملا, نواز شریف صاحب کو, وہ تو آپ کے ساتھ انصاف ہوا نا. جی وہ انصاف ہوا. جو آپ کو نہیں ملتا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں. نہیں دیکھیں 2-2.5 سال ہو چکے ہیں, 2.25 سال پاناما جب سے آیا, کیس بھی چلا سپریم کورٹ میں, اور اس کے بعد جے آئی ٹی بھی بنی, پھر اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ آیا, پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں فیصلہ آیا, پھر سسپینشن ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب اگر آپ مختصراً میں بتا دوں کہ ان کے خلاف منی لانڈرنگ, اپارٹمنٹس, دبئی کی ملیں اور جدہ کی ملیں, تمام چیزیں پتہ نہیں کیا کیا ہے. ابھی بھی کیس اکبر شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں, شہزاد اکبر صاحب. تو آج تک جو فیکٹ ہے کورٹ کے فیصلوں کے حساب سے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, وہ پاناما پر نہیں تھا, وہ منی لانڈرنگ پر نہیں تھا, وہ ٹیکس ایویژن پر نہیں تھا, وہ سمپل ایک چیز تھا, اقامہ پر بھی نہیں تھا. اقامہ سے منسلک سیلری ریسیو جو کرنی تھی اس کو ریفلیکٹ نہیں کیا اپنے الیکشن کمیشن کے پیپرز میں. میں آپ کو بتاؤں, میں 30 سال فائنینس کرتا رہوں, دنیا کی سب سے بڑی کمپنی میں سی ایف او تھا, وہ ریسیول ہے ہی نہیں, چاہے جج جو مرضی کہہ لیں. اور اگر کوئی بحث کر لے کہ نہیں جی یہ ریسیول اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, وہ اتنا مائنر آفینس ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کو ڈیموٹ بھی نہیں کریں گے. اور یہاں پرائم منسٹر آف پاکستان کو لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا اس چیز پر. دوسرا جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جس میں 10 سال سزا ہوئی, وہ کیا اس کی وجوہات آپ دیکھ لیں, اس میں لکھا ہے کہ کرپشن کوئی بھی نہیں ہوئی. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ کوئی کرپشن نہیں ہمیں ملی. انہوں نے سزا دی ہے کس چیز پر؟ انہوں نے کہا کہ بچوں نے جو اپارٹمنٹ لیے وہ ان کی جو ایج تھی وہ اس وقت وہ ارن نہیں کر رہے تھے. اور پاکستانی سوسائٹی میں جنرلی ہمارے ہاں بچے ڈپینڈ کرتے ہیں فائنینشیل اسسٹنس کے لیے اپنے پیرنٹس پر. اس وجہ سے اٹ از ایزیومڈ
کہ یہ میاں نواز شریف ہمارا صرف کوئی تھا دادا پر کیوں نہیں کر سکتے, اور ہر فیملی کا سیٹ اپ لیگل آپ سزا کسی کو اس بیسس پر نہیں دے سکتے. مریم نواز کو آپ مجھے بتائیں, نہ پبلک آفس ہولڈر وہ, نہ کبھی ان کے خلاف آپ نے یہ کہا کہ 8 سال سزا اور ڈسکوالیفیکیشن شروع ہوئی کی اس 8 سال کے بعد 5 سال کی. ابھی مجھے کوئی بتائے کہ مریم نواز نے کیا مطلب واٹ ڈڈ شی ڈو. ٹھیک ہے سر, ایک منٹ, ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے, دیکھیں دنیا بھر میں یہ کرپشن کا جو ایک سٹینڈرڈ ہوتا تھا نا, پیمانہ ہوتا تھا کرپشن کا, اس میں بیسک چیز جو تھی کہ آپ اللیجیٹمیٹ طریقے سے اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پیسے بنائیں. سر یہی میل تھا, اس کو ختم آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ابھی وہ میں آپ کو دونوں پارٹیوں ابھی آپ کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں جس میں نہ پیسے کی لین دین ہوتی ہے, نہ کوئی کک بیک ہوتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کا کیس ہو رہا ہے. سر اتھارٹی مس یوز کی, یہ تو بڑا پرسپیکٹو ہے. کس طرح اتھارٹی, ایک تو چیز ہے, دوسری آپ کی انکم سے زیادہ آمدن ہے. ایک چیز بڑی, اگر بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, یہ جو سب سے بڑا جو نیب کا ہے نا کہ جی آپ کی انکم سے زیادہ آپ کی اسپینڈنگ ہے, بتاؤ آپ کا جو لیونگ ہے وہ آپ کی آمدن سپورٹ نہیں کرتی. بڑا امپورٹنٹ ریلیونٹ پوائنٹ آف ویو. اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ نے میاں نواز شریف پر یہ الزام لگایا تو آپ نے یہ پہلے ڈٹرمن کیا کہ ان کی آمدن تھی کتنی. آپ نے تو کورٹ میں یہ پریزنٹ بھی نہیں کیا. دوسری چیز جو پریزنٹ نہیں کی کہ وہ جو فلیٹس تھے جن کے اوپر جس کا آپ الزام لگا رہے ہیں وہ کتنے کے کاسٹ کیے تھے, اس کا نہیں آپ نے ذکر کیا. جب دونوں چیزیں ذکر نہیں کی تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی آمدن سے زیادہ اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا. وہ کہہ رہے ہیں گوگل دیکھ لیں, سپریم کورٹ سے یہی ملے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں بات ایک میر صاحب, میں بڑا سمپل سی ایک بات کروں. پاکستان کی تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی کیسز چلے ہیں جس میں پولیٹیکل لیڈرز انوالو رہے ہیں, آج ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ہم سب ان کیسز کو کنڈیم کرتے ہیں. وہ تمام پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے بیسس پر پھانسی کی سزا ہوئی تھی, تو کوئی نہ کوئی تو چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے. چودھری ظہور الہی کو بھینس چوری کرنے پر سزا ہوئی تھی, اور مولوی تمیز الدین سے لے کے جتنے کیسز ہیں آج ایک بھی لائر یا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیٹھ کے ان کو دفاع نہیں کرتا. ظفر علی شاہ کیس کو آج کوئی دفاع کرتے. 2000 میں جب چیلنج کیا گیا مشرف کا مارشل لا, تو انہوں نے ناٹ اونلی جسٹیفائی کیا بلکہ ان کو 3 سال کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اجازت دے دی, ایک 4 سٹار جنرل کو وردی میں, کہ جی آپ آج کسی جج سے پوچھیں کہ کیا آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں گے. اور بائی دا وے افتخار چودھری اس میں بیٹھے تھے اس کیس میں, اور بعد میں افتخار چودھری کا جو تھنکنگ تھی وہ بالکل ریورس ہو چکی تھی. سو یہ جو آج میاں نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں, تاکہ ان کو ایک ایسے طرح ان کو دھکیلا جائے کہ وہ سیاست سے توبہ کر کے بھاگ جائیں. سر دو چیزیں, ایک تو نیب کو آپ نے یہ جو سوال پوچھا تھا کہ ہم نے کیوں نہیں کیا, نہیں کیا, دونوں پارٹیوں بہت بڑی غلطی تھی, اور یہ میں مانتا ہوں. ہماری میرا خیال ہے اس کی کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہ نیب کے جو آرڈیننس تھا اس میں ریفارمز لانا پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی رسپانسبلٹی تھی. اس میں بھی زیادہ رسپانسبلٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی. اور 62-1 FB پیپلز پارٹی اس کو کہتی تھی ختم. میرا تو بڑا سمپل سا ایک سجیشن ہے اور تھی اپنی پارٹی میں بھی. اس وقت تو میں تھا نہیں جب یہ سب امینڈمنٹ وغیرہ ہو رہی تھی. میرا ایک تجزیہ یہ تھا پچھلی ٹینیور میں کہ دیکھیں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے ایز اے پرنسپل کہ اگر کوئی ڈکٹیٹر آ کے امینڈمنٹس انٹروڈیوس کرتا ہے, چاہے وہ اچھی ہیں چاہے وہ خراب ہیں, اس کو سب کو تمام کو ختم کریں, اور اگر کوئی اچھی بھی لانی ہے تو اس کو ڈیبیٹ کروائیں اس پارلیمنٹ میں جو لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ ہے. سو 62(1) FP اگر اس طرح سے کرتے تو پھر وہ انٹروڈیوس ہوتی. انہوں نے کہا, پیپلز پارٹی نے کہا, ہم گئے, انہوں نے منع کر دیا. صحیح کہا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ وہی تلوار جو ہے میاں صاحب کے اوپر ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل 100% آپ کا پوائنٹ صحیح ہے. اور یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو میرا خیال ہے, میں تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم نے اس کو رہنے دیا.
سر ایک چیز ہے، دوسری بات ایسا آصف زرداری صاحب نے کہا تھا میاں صاحب نے ایسا عدالت بنائی، آج خود ہی پیش ہو رہے ہیں، خود ہی اس میں جا رہے ہیں، تاریخ کا جبر دیکھیں۔ دیکھیں تاریخ کا جبر، اب یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی زیادتی ہے۔ آپ نے اگر احتساب عدالت بنائی تھی میاں نواز شریف نے، تو وہ اس لیے نہیں بنائی تھی کہ وہ اپنے پولیٹیکل رائیولز کو، یا کوئی بھی حکومت تو آنی جانی چیز ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ان احتساب عدالتوں میں چلائے جائیں۔ یہ تو آئیڈیا نہیں ہے نا، آج آپ ایک قانون بناتے ہیں اور اس قانون کی زد میں آپ خود بھی آ سکتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون ہی نہیں بنائیں، کہ جی آپ اگر ایک جینوئن قانون بناتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں یہ سیاست دانوں کو جو ہے نا اندر کرنا تھا، سیاست دانوں کو یہ ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی تھی، اسی وجہ سے یہ ادارے بنے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، ایک چیز پیپلز پارٹی نے کہا اگر تحریک انصاف آگے بڑھتی ہے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے، اگر آگے بڑھتی ہے، اگر ریفارمز کرتی ہیں، اگر نیب کے لاز میں، تو ہم ساتھ دیتے ہیں اس کی پیش کر کے۔ کیا نون لیگ ساتھ دے گی؟ ایبسولوٹلی ساتھ دے گی، لیکن یہ آپ نے جنوبی پنجاب کا جو ذکر کیا پروونس کا، یہ نہیں بنائیں گے، یہ آج آپ ریکارڈ کر لیں، اور اس پہ سیاست کریں گے، اس پر سیاست بھی نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ بریک کے بعد آتا ہوں سر، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد محمد زبیر صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین صاحب، محمد زبیر صاحب گورنر سندھ رہ چکے ہیں، بڑے ووکل، بڑے ڈائنامک، بڑے پڑھے لکھے، بڑے اکیڈمک ہیں سر۔ دیکھیں آج اگر فیصلہ کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا 100 دن میں پیش رفت بھی ہو جائے گی ساؤتھ پنجاب صوبہ، ساؤتھ پنجاب صوبہ اگر آج بنتا ہے تو سینٹرل اور نارتھ پنجاب میں تو پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے، تو کیا وہ عمران خان ہمیں پنجاب سینٹرل میں حکومت بنانے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے تو پولیٹیکلی یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کہ وہ چھوٹا پنجاب جو ہے ساؤتھ پنجاب وہ لے کے بیٹھ جائیں، اور باقی پنجاب میں حمزہ شہباز مثال کے طور پر چیف منسٹر ہے۔ اٹس سمپلی ناٹ ایکسیپٹیبل۔ یہی کویسچن تھا جس پر عمران خان نے ارلی الیکشنز کا ذکر کیا تھا، اسی وجہ سے جب حامد میر صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ سو میرا نہیں خیال ہے وہ بنائیں گے، ہاں ڈرامہ اور وہ سب کرتے رہیں ایماندار گے۔ سر بتائیں، پیپلز پارٹی آپ نے قراردادیں بھی پیش کی، صوبے بنائے، ہر چیز کے، ان سب نے سیاست کی، کوئی بھی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ دیکھیں جو حقیقت آپ بتائیں۔ جو ہمارا موقف ہے اور میرا موقف ہے بہت سٹرونگ۔ دیکھیں مجھے تو صوبے نئے بننے میں کوئی ایشو نہیں ہے، انڈیا میں بنتے ہیں ریگولرلی، ایک نیڈ ہوتی ہے اس کے حساب سے صوبہ بنتا ہے، پاپولیشن بڑھ جاتی ہے، گروتھ ہو جاتی ہے، ایکسپینشن ہو جاتی ہے۔ پرابلم پاکستان میں بہت سیریس ہے، ساؤتھ پنجاب صوبہ بن گیا تو باقی صوبوں سے آوازیں نہیں آئیں گی، تو یہ اٹ ہیز ٹو بی دا کمپلیٹ پیکیج۔ جب پارلیمنٹ اس کو ڈسکس کرے تو سب کی آوازیں سنیں، تمام لوگوں کی، چاہے اس میں ہزارہ صوبے کے حوالے سے جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، یا بلوچستان میں یا سندھ میں۔ اب مسئلہ سب سے بڑا جو ہے نا پنجاب میں، تو ساؤتھ پنجاب صوبہ اگر بننے کی قرارداد ہوگی تو ایک دوسرے کو شاید جوتے مار لیں گے اور وہ ہو جائے گا، لیکن آپ سوچیں کہ اگر یہاں یہ ڈیمانڈ آئے سندھ میں تو یہاں تو بلڈ پات ہوگا۔ سو میرا خیال ہے ہمیں بہت سینسٹیو یہ معاملہ ہے اس حوالے سے، ورنہ تو ساؤتھ پنجاب میں کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں بننا چاہیے؟ بالکل بننا چاہیے۔ اتنا بڑا تو ملک نہیں ہوتے جتنا بڑا پنجاب ہے، 80% ممالک سے بڑا ہے، 80% بھی اس سے بھی زیادہ، تو 12 کروڑ آبادی کا صوبہ، اور عثمان بزدار اس کا چیف ایگزیکٹو، آپ سوچیں اس صوبے کے ساتھ ظلم ہے وہ تو یا نہیں کہتے ہے؟ ہیں پلس وسیم اکرم ہے۔ میرا خیال ہے سب سے زیادہ زیادتی تو وسیم اکرم کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اتنا گریٹ کرکٹر اس کو عثمان بزدار کے ساتھ کنسسٹنٹلی عمران خان ملاتے ہیں، بلکہ اب اس دفعہ تو کہا وسیم اکرم پلس، مطلب وسیم اکرم، وہ کہتے ہیں جیسے میں نے وسیم اکرم کو گروم کیا تھا۔ وسیم اکرم نے پہلے ٹیسٹ میں آ کے 11 وکٹیں لی تھیں، تو وسیم اکرم گروم ہو کے آیا تھا۔ ہاں ظاہر ہے کپتان کا ایک رول ہوتا ہے اور عمران خان کا رول تھا، بٹ عثمان بزدار سر کیا آئی ایم ایف پیکیج ان کو دیں گے؟ جس طرح اسٹیٹ بینک کے حوالے سے آپ کو خود پتا ہے، معاشی ماہر ہیں آپ، اسٹیٹ بینک کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی بنائیں گے، یہ تو مداخلت مداخلت ہے، یہ تو خود مختار ادارہ ہے سر۔ پوری دنیا کے اندر سینٹرل بینک جو ہوتے ہیں وہ ویلیو ڈی ویلیو خود کرتے ہیں۔ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے انڈیپینڈنس آف سینٹرل بینک۔ پچھلی دفعہ کا جو آئی ایم ایف پروگرام تھا اس میں پہلے دن سے اور آخری دن تک اس سے منسلک رہا تھا، اور ایک کنڈیشن تھی انڈیپینڈنس آف
سینٹرل بینک انڈیپینڈنس کس حساب سے مانیٹری پالیسی سیٹ کرنے کے حوالے سے, کرنسی مینیج کرنے کے حوالے سے, انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, کہ کوئی بھی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا انکلوڈنگ پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر. ہاں جس طرح اسد عمر نے کہا کہ وہ ان کا استحقاق اپنا ہے, انہوں نے انفارمیشن کے طور پر فائنانس منسٹر کو بتایا تھا, لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنائیں گے. میں آپ کو بتاؤں عمران خان کا جو مجھے سب سے بڑا پرابلم, ایکچولی وہ نہ فیڈرل سٹرکچر کو سمجھتے ہیں, نہ وہ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ان کی سمجھ بوجھ ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنس, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ایک کمیٹی بنائیں گے جو کمیٹی مینیج کیا کرے گی. کمیٹی کیسے مینیج کر سکتی ہے؟ اسٹیٹ بینک کے باہر کیسے آ سکتا ہے؟ اور 15 جنوری کو جب آئی ایم ایف والے واپس آئیں گے تو وہ باقاعدہ ڈنڈا ماریں گے کہ بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ تو جو ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کی کنڈیشن ہوتی ہے آئی ایم ایف کی. سو آئی ایم ایف کبھی بھی ان کو وہ نہ کمیٹی بنانے دے گی نہ کچھ اور کرنے دے گی. سر حالات کیسے جا رہے ہیں, سیاسی حالات, معاشی حالات, کیا نون لیگ کے کچھ لوگ, خواجہ آصف, سعد رفیق صاحب, کچھ اور لوگ گرفتار ہونے جا رہے ہیں؟ مشکل وقت آنے والا ہے, کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت میاں صاحب کا ختم نہیں ہے. دیکھیں جب مارشاء اللہ ہوتا ہے تو سب کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے, اور یہ مارشاء اللہ ٹائپ سچویشن ہے. سو ایک تو ہمیں تیار رہنا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں جس طرح ایک میں نے شہباز شریف کی اگزامپل دی ہے, آپ کیسز بناتے جائیں اور اندر بند کر دیں تو اس کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا, اور پھر اس کے بعد بڑے کنوینئنٹلی کسی کی بیل ہو جائے, پھر آپ دوسرے کیس میں اس کے پکڑ کے اندر بند کر دیں. تو یہ ایک سیاست جو ہماری ہوتی تھی سن 90 کی دہائی تک ہوتی تھی, ایون ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں بھی ہوتی تھی اور اس سے پہلے بھی, لیکن جو مارشاء اللہ ٹائپ سچویشن ہوتی ہے اس میں تو خواجہ آصف کا کیا, کسی کا بھی نہیں میں پریڈکٹ کر سکتا کہ عمران خان کا کسی دن بھی دماغ الٹا ہو جائے, اس کو اریسٹ کروا لے کیا گا. دونوں سیاسی پارٹی, آصف زرداری بھی, آپ بھی ٹارگیٹڈ ہیں؟ ٹارگیٹڈ ہیں بیکاز ظاہر ہے پولیٹیکل کیا اوپوننٹس دونوں ایک دوسرے پہ یقین کرتے ہیں؟ آصف زرداری کے اوپر آپ کا اعتماد ہے کیونکہ ان کی سیاسی مجبوریاں بھی ہیں, کیسز مجبوریاں بھی ہیں, ایف آئی اے کے اندر بڑی جی آئی ٹی, ابھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک اور بھی نوٹس آیا ہے, دوسرا سوال نہ. دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے جو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزامپل دی تھی, ایک لاء میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈیو پروسیس. ڈیو پروسیس اگر حکومت وقت یا نیب یا کورٹ فالو نہیں کرتی, الزام جو بھی ہو وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ڈیو پروسیس ملنا از لیجٹیمیٹ رائٹ. جو مرڈرر بھی ہوتے ہیں نا اس کو ڈیو پروسیس ملتا ہے. ڈیو پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک 3-4 ٹیئر وہ ہے, اگر آپ کسی کو وہ تمام مواقع نہیں دیں گے اس جوڈیشل پروسیس میں گزرنے کے لیے تو پھر وہ جو کیس اٹ سیلف ہوتا ہے اس کا معنی نہیں رکھتے. سو آصف زرداری ہوں یا بلاول بھٹو ہوں, بلاول بھٹو نے تو میرا خیال ہے جا کے یہ کہا تھا کہ جی جو میرے والد صاحب کے حوالے سے اثاثے آپ ہیں ان سے پوچھیں, وہ ان سے پوچھیں. اور بات بھی یہ ایک پاکستان میں ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے جو دنیا میں کبھی آج تک نہیں ہوئی تھی کہ نواز شریف کے حوالے سے 3 جنریشنز کا جواب دیں کہ آپ کے والد صاحب نے سن 72 میں جو دبئی میں فیکٹری لگائی تھی اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا تھا. کب پوچھ رہے ہیں؟ 2017 میں. اور آپ کے بیٹے کا جو لنڈن میں کاروبار ہے اس کے بارے میں بتائیں. ابھی کہاں دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اپنے 45 سال کے بیٹا جو باہر کام کر رہا ہے اس کے بارے میں 100% انفارمیشن ہو, یا اپنے باپ جو کہ ابھی حیات بھی نہیں ہے اور جو 40 سال یا 50 سال پرانی باتیں ہیں آپ وہ اس سے سوال پوچھیں. اور اسی طرح سے بلاول بھٹو کو بلا کے ان کے والد صاحب کے بارے میں, بھائی ہو سکتا ہے ان کو پتا ہو اور ہو سکتا ہے نہیں, ہر فیملی کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. کیا اپوزیشن کو خاموش رکھنا چاہتے ہیں, ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں, ڈرانا چاہتے ہیں, خوف زدہ کرنا؟ تمام چیزیں خوف زدہ, ڈرانا. اور عمران خان ایک فرسٹریٹڈ آدمی نظر آ رہے ہیں آفٹر 3.5 months, اور وہ فرسٹریشن اس طرح سے ہے کہ وہ سمجھے تھے کہ جب وہ فائلیں کھولیں گے تو ان کو کیسز ملیں گے, اور بالکل بلیک اینڈ وائٹ کیسز. سر ایک اور تاثر بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز عوام کے اندر مقبولیت اپنی کھو چکی ہیں. نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی ایجیٹیشن نہیں کر سکتے, باہر نکل نہیں سکتے جس طرح پہلے نکلے تھے, جس طرح اے آر ڈی کا دور تھا. دیکھیں ایجیٹیشن کا بھی وقت ہوتا ہے اور ایجیٹیشن کے لیے بھی ماحول بنتا ہے. یہ 26 جولائی کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پی ایم ایل این کی, 26 جولائی کو, 25 کو وہ تھا.
ظاہر سی بات ہے اس وقت ریزلٹس آ چکے تھے اور سخت ناراض تھے ممبران. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. ہم بالکل ہمیں اس الیکشن پروسیس سے, تمام پروسیس سے الیکشن کے دن تک کا سیریس ریزرویشنز ہیں. باوجود اس کے ہم اس حد تک اس حکومت کو سپورٹ کریں گے کہ پاکستان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. اگر آپ 26 جولائی یا 27 جولائی کو آپ سٹریٹ میں آ کے ہنگامے شروع کر دیتے تو کیوس ہوتا ہے. اور پھر اب جو بھی شہباز شریف جب بھی بات کرتے ہیں اسمبلی کے اندر, وہ اپنی بات کرتے ہیں, اپنے کیسز کی بات کرتے ہیں, عوامی ایشو پہ بات نہیں کرتے. اگر حکومت ڈیلیور نہیں کرتی تو وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا یہ ناکام کر. اگر اپوزیشن نے اپنا رول ادا نہیں کیا, یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا انہوں نے اپنا رول ادا. وہ تو ہمیشہ اپنے کیسز کی بات, عوامی ایشوز پہ کہاں بات کرتے ہیں. عوامی ایشوز پر میرا خیال ہے ہم ہر روز بات کرتے ہیں, ہر روز بات کرتے ہیں, چاہے وہ ڈالر کے حوالے سے ہو, مہنگائی کے حوالے سے ہو, فورن پالیسی کے حوالے سے ہو. میرا خیال ہے آپ نے دیکھا ہوگا شاہد خاقان عباسی ہوں یا دوسرے لیڈرز ہوں, احسن اقبال ہوں, خرم دستگیر ہوں, سعد رفیق ہوں, مریم اورنگزیب ہوں, میں خود, ہم بار بار چاہے اکانومی کے حوالے سے, فورن پالیسی کے حوالے سے, ڈومیسٹک پالیسیز کے حوالے سے ہم سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. شہباز شریف کا تھوڑا سا قصہ مختصر ہے. آپ ان کو جیل سے نکال کے لے کے آتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو وہ پاکستان کے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے اس جمہوری دور میں, وہ ایکسپوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں اور وہ لیجیٹیمیٹ ہے کہ جی وہ بتائیں قوم کو کہ جی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ناٹ کہ جی ان کے پرسنلی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہ یہ پورا سسٹم ہاؤ از اٹ بینگ آپریٹڈ. عمران خان پرائم منسٹر بیٹھے, میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں, عمران میرے پاس, یہ میں بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں اور آپ کو ٹیلی ویژن پر بتا رہا ہوں, کہ دن کے 1:30 بجے نعیم الحق صاحب جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ مجھے فون کرتے ہیں اور وہ فون کر کے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ کہتے ہیں کہ یار عمران خان بار بار مجھے کہہ رہا ہے, اس لیے میں نے آپ کو فون کیا کہ کسی نے ان کو آ کے بتایا کہ میرے خلاف کوئی کرپشن کا کوئی کیس ہے. تو اس کے وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں فیکٹس جمع کر رہا ہوں تو وہ تو 5,000 روپے بن رہے ہیں اس میں کرپشن میں. 5,000 روپے, 5 لاکھ نہیں, 5 کروڑ نہیں, 5 بلین نہیں, 5,000. تو کہہ رہے تھے کہ یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ, اب خان بار بار میرے سے پوچھے. میں نے کہا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا, آپ اور آپ کے پرائم منسٹر دن کے 1:30 بجے یہ بیٹھ کے کرتے ہیں, کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا اوبسیشن ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اتنا زندگی میں کام نہیں کیا, بیکاز 90% آپ یہ کہتے ہیں آج حمزہ کے بارے میں فائل لے کے آئے, محمد زبیر کے بارے میں فائل لے کے آئے, آج فلانے کے بارے میں فائل لے کے آئے, پھر FIA کو بلاتے ہیں, پھر نیب کو بلاتے ہیں, پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیسز کیوں نہیں کیے جا رہے. وہ میرا خیال ہے اگر ان کو, میں یہ بھی واضح کر دوں, اکاؤنٹیبلٹی سے ہمیں تو کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں, کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور جس نے اگر کوئی غلط کام کیا اس کو سزا بھی ہونی چاہیے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہیز ٹو بی فیئر, اکاؤنٹیبلٹی ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ, اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ریونج نہیں ہونا چاہیے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ایک چیز بڑی کلیئرلی آپ بتائیں, ہمیشہ سافٹ رہتے تھے شہباز شریف گرفتار ہونے سے پہلے ان قوتوں کے ساتھ, میں ایسے کہہ دوں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھے اور میاں صاحب اور ان کی بیٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. یہ سیاست الگ تھی, وہ کہتے ہیں کچھ ٹھنڈا کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں. شہباز شریف کی سیاست ناکام گئی؟ نہیں, ناکام تو نہیں گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا پرسنل کریکٹر ہوتا ہے اور آپ بہت سی چیزیں سمجھتے ہوئے بھی آپ کا اظہار کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سو شہباز شریف کے نیور بھی نواز شریف, نواز شریف کے نیور بھی شہباز شریف, دونوں کے اپنے اپنے. آج کی بات نہیں ہے, 99 میں ملٹری کو ہوا, پالیسی کس, نہیں 99 میں ملٹری کو ہوا, اس کے بعد 12-13 سال گزر گئے, پبلک ڈومین میں تھے شہباز شریف صاحب. شہباز شریف نے پھر بھی کبھی جنرل مشرف کے بارے میں کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں کی. ان کا ایک ہے ان کا طریقہ کار, وہ کہتے ہیں کہ چیزیں آپ اگر آپ کا کنسرن ہے تو آپ اندر بیٹھ کے اظہار کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ پبلک فورم میں لے کے آئیں. ان کا ایک طریقہ کار ہے. سو سکسیس یا فیلئر کہ جی ان کی پالیٹکس فیل ہو گئی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا.
بٹ یہ ضرور ہے کہ وہ بیٹھ کے یہ ضرور سوچیں گے کہ میں نے اس ملک کی اتنی خدمت کی اور اس طرح سے بیہیو کیا کہ بہت کم پولیٹیشنز نے بیہیو کیا ہو. کبھی اپنی زندگی میں پبلکلی جا کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کبھی نیگیٹو بات نہیں کی. نہیں کی سر. آج بھی باوجود اس سب چیزوں کے ڈلیور بھی کیا, عوام بھی خوش ہیں, اور پھر بھی وہ جیل کی کٹہری میں آج بھی بیٹھے ہیں. پبلک عوام جو ہے نواز شریف کی دیکھ رہی ہے, شہباز شریف کی طرف نہیں. ایز اے لیڈر, نواز شریف از دا لیڈر ابھی بھی انہوں نے آج بھی ووٹرز جو ہے نا ان کے ساتھ ہے, ووٹ بینک بھی اس کے ساتھ ہے, پارٹی بھی اس کے ساتھ ہے, میاں صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ نہیں ہے. نہیں ایسا یہ نہیں ہے کہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, بہترین سیاستدان نہیں ہے, بہترین لیڈر نہیں ہے جس طرح نواز شریف ہے. دیکھیں نواز شریف, دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہر ایک شخص لیڈر نہیں ہوتا, اور ہر ایک شخص کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی جس طرح نواز شریف کو ملی ہے, یا ہماری ہسٹری میں بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں. تو یہ ایک نیچرل گفٹ بھی ہوتا ہے, اس کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پالیسی کی وجہ سے ہے یا اس کے کریکٹر کی وجہ سے ہے یا پرسنالٹی کی وجہ سے. جو بھی وجوہات ہیں, نواز شریف از دا لیڈر. ان کا ووٹ بینک ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, اسی کے نام پہ پڑتا ہے. ان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں عوام. آج بھی میرا خیال ہے نواز شریف جب بھی فیصلہ کریں گے, اور بہت جلد فیصلہ کریں گے, جب وہ عوام میں آئیں گے تو میرا خیال ہے عمران خان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی. اور جب کیسز جائیں گے باہر نکلیں گے تو آئیں گے نا سر. کیسز دیکھیں نا, ابھی دسمبر میں بہت دو مین کیسز سر ہیں. دوسرے دو کیسز 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی شہزاد صاحب نے, شہزاد اکبر صاحب نے, جو ایس صاحب کے مشیر ہیں, 2 اور کیسز, خواجہ صاحب کے اوپر کیسز, اور آپ کے بڑے اچھے دوست اپنا چودھری نثار صاحب اگر میری بات مانتے اور میری چیزوں پہ چلتے تو آج میاں صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں ان کے وہ چودھری نثار بھی جو بات کر رہے ہیں کہ اگر میری بات مانتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے ریجیکٹ نہیں کیا, یہی ہے نا مطلب. تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کیسز بن رہے ہیں. وقت ہوتا ہے, وہ وقت ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بدلے گا, اور میاں نواز شریف بالکل عوام میں مقبول ہیں, سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں اور بھرپور سیاست کرنا چاہتے ہیں. آپ کی خواہش کہاں ہے, کب بولیں گے, کب نکلیں گے, آپ کی کیا خواہش ہے؟ دیکھیں پیشنس بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. جب 2000 دسمبر میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جدہ گئے تھے, تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ یتیم ہو گئی ہے اور مسلم لیگ کی پولیٹکس ختم ہو گئی. اور آپ کو یاد ہے مشرف صاحب بار بار کہتے تھے کہ وہ دے آر ہسٹری, ختم ہو گئی, اور میاں نواز شریف خاموش تھے اور بہت سالوں تک خاموش تھے. سو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کب بولنا ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں یقین کرنا چاہیے تو وہ بولیں گے. بڑی مہربانی آپ کی, بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. زبیر صاحب گورنر سندھ رہ چکے ہیں, بڑے ووکل ہیں, وہ بولیں گے, میاں صاحب ضرور بولیں گے, لیکن خاموشی ہے, کیسز ہیں, ایک کیسز کا پریشر ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ, اور نون لیگ کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے, اور ایک ماحول بنا ہے تنقید کا, عمران خان کی ناکامیوں کا, عمران خان کے یو ٹرنز کا. ابھی دیکھتے ہیں کیا دونوں بھائی کی ایک پالیسی ہوگی, سیم پیج پہ ہوں گے, لیکن شہباز شریف تھوڑا سا سافٹ ہوتے ہیں. لیکن گرفتاری کے بعد شہباز شریف اسی پیج پہ آئے ہیں جس میں میاں صاحب ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.